सब्सक्राइब कीजिए। कुरान ने जिन चुने हुए बंदों का जिक्र फरमाया, वो चुने हुए बंदे कौन हैं? जो शैतान के मकरो फरेब से बचते हैं। और शैतान का काबू किन बंदों पर नहीं होता? जो अल्लाह के मुखलिस बंदे होते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए मैं आपको सैयदना गौसुस सकलैन रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु के हवाले से बताऊं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शैतान के मकरो फरेब से सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस तरीके से बचते हैं और उससे जंग करते हैं, शयातीन से कैसे जंग करते हैं। अल्लाहु अकबर। अबू अम्र हरीफिनी रहमतुल्लाह तआला अलैह का बयान है कि मैंने हजरत सैयदी अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना, आपने फरमाया कि मैं रात दिन वीरानों में मुकीम रहता और बगदाद में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार नहीं करता, रात दिन वीरानों में जंगलों में रहता। तो उस मौके पर जंगलों में जब मैं मुकीम रहता तो जंगलों में शयातीन आते और क्या करते? शयातीन खौफनाक सूरतों में मुख्तलिफ किस्म के हथियार लेकर मेरे पास आते। ये गिरोह दर गिरोह प्यादा और सवार होते, मेरे साथ मुकाबला करते। अब मुकाबला क्या मतलब? क्योंकि आप वीराने में रहकर अल्लाह की याद में मसरूफ रहते, आप वीराने में रहकर अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहते, आप वीराने में रह करके अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की याद के अंदर अपने लम्हात को गुजारते, अलायते दुनिया से और मोहब्बत दुनिया से अपने आप को दूर करके सिर्फ याद इलाही में मसरूफ रहते। तो शैतान कोशिश करते कि किसी भी सूरत में अब्दुल कादिर को इबादत के अंदर खलल डालो और अब्दुल कादिर का दिल इबादत से उचट कर लो। तो शैतान जब मुख्तलिफ चीजों के जरिए इबादत से गाफिल न कर सके, तो शयातीन का मामला ये हुआ कि उन्होंने सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर आग फेंकनी शुरू की, आग के शोले फेंके। और जब शोले फेंके तो आप सोच सकते हैं कि बसा औकात इंसान तकलीफों में घिर कर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की याद को भूल जाता है, लेकिन गौसे पाक फरमाते हैं शयातीन मुझ पर आग के शोले फेंकते और मैं अल्लाह की मोहब्बत और उसके जिक्र के सुकून की दौलत हासिल कर लिया करता था। मुझे उनके शोलों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं अपने रब की याद में मसरूफ रहता, उससे मैं अपने आप को तस्कीन अता कर देता। इसी तरीके से फरमाते हैं मुझे किसी किस्म की बेचैनी न होती। अब ये बेचैनी न होना क्यों, इसको भी समझो थोड़ा सा। हम तो बेचैन हो जाते हैं ना, बेचैन हो जाते हैं ना। अल्लाह वाले क्यों बेचैन नहीं होते? बस एक जुमले में समझा दो, एक जुमले में आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। अल्लाह वाले इसलिए बेचैन नहीं होते कि वो किसी को बड़ा समझते ही नहीं, अल्लाह ही को बड़ा जानते हैं। वो जानते हैं कि ये तकलीफ बड़ी नहीं है, ये इसकी ताकत बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी ताकत वाला मेरा रब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो चूंकि उससे मोहब्बत इतनी गहरी हो जाती है, और ये बात याद रखना, ताल्लुक जितना मजबूत होगा यकीन उतना मजबूत होगा, और ताल्लुक जितना कमजोर होगा यकीन उतना कमजोर होगा। आप किसी से मोहब्बत करें, किसी से ताल्लुक आपका स्ट्रांग हो जाए तो आपका यकीन स्ट्रांग हो जाएगा कि मैं जो कहूंगा वो ये कर लेगा, इसलिए कि मेरे इसके बड़े घरेलू रिलेशन हैं, हम तो रोज एक दूसरे से सलाम कलाम करते हैं, मेरी बात ये नहीं टालेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह वालों का हाल ये होता है, वो अल्लाह से इस तरीके से मुताल्लिक होते हैं और उनका ताल्लुक बिल्लाह इतना स्ट्रांग होता है कि उन्हें यकीन होता है कि हम अगर कुछ कह दें तो मौला हमारी बातों को कबूल फरमा लेगा और हमारी दुआओं को रद्द नहीं फरमाएगा। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके लिबास बोसीदा और चेहरे गर्द आलूद हैं, जिन्हें तुम हकीर समझकर ठुकरा दिया करते हो, लेकिन अल्लाह पर वो अगर कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम को पूरी कर दिया करता है, अल्लाह उनकी कसम को पूरी कर दिया। तो बेचैन क्यों नहीं थे? इसलिए कि ताल्लुक बिल्लाह स्ट्रांग था।
اللہ سے رشتہ مضبوط تھا، اللہ سے تعلق اسٹرانگ تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے اپنے باطن سے آواز آتی، اے عبدالقادر ہم نے تجھے ثابت قدم کر دیا ہے۔ یہ جملہ بھی سمجھنے کے لائق ہے۔ فرماتے باطن سے آواز آتی، یہ بھی اللہ کا خصوصی کرم ہے، اس لیے کہ یاد رکھیں کوئی یہ سمجھے کہ میں خود سے گناہ سے بچ لوں گا، نہیں۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، جس پر رب کی مہربانی ہو وہی بندہ نفس کی شرارتوں سے بچ جاتا ہے۔ تو باطن سے آواز آتی، عبدالقادر ہم نے تجھے ثابت قدم رکھا ہے، شیطان تو بہکانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تیری محبت جو میرے ساتھ ہے اس وجہ سے میں نے تجھے سنبھالے رکھا ہے۔ یہ کمال کی بات نہیں ہوتی؟ تو اللہ والوں کو یہ بار بار باور کرایا جاتا ہے کہ تم یہ جملہ یاد رکھیں، تم خود کو نہ دیکھو، خدا کو دیکھو۔ اور قرآن کہتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بھلائی بھی تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی تمہیں پہنچے وہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہے۔ تو جب بھی کوئی اللہ عز و جل نیکی کی توفیق عطا فرمائے، غور سے سنیے گا، اپنا کمال نہ سمجھنا، فضل الہی سمجھ لینا۔ گناہ سے بچتے ہو اپنا کمال نہ سمجھنا، یہ کریم کا کرم سمجھنا، وہ جسے چاہے گناہ سے بچا لے، وہ جسے چاہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے باطن سے آواز آتی ہے عبدالقادر ہم نے تجھے ثابت قدم کر دیا اور اپنی امداد تیرے شامل حال کر دی۔ اللہ اکبر، اپنی امداد تیری شامل حال کر دی، یعنی ہم نے تمہاری مدد کی اور اس مدد کی وجہ سے شیطان کا داؤ تم پر نہ چل سکا۔ اور پھر آگے مزید تسلی، یہ لوگ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ باطن سے آواز آ رہی ہے غوث پاک کو کہ یہ شیطان جو آگ لے کر تمہیں پریشان کر رہے ہیں یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب خدا فرما دے یا غیب سے اس طریقے کی آواز آ جائے اور اندر سے اس قسم کی آواز آنے لگ جائے تو پھر بندے کو یقین ہوتا ہے اور اس کا یقین پختہ سے پختہ ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں پھر اس کا اظہار جلوہ بھی نظر آ جاتا ہے، مدد کا جلوہ بھی نظر آتا ہے۔ اور مدد کا جلوہ کیسے نظر آتا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میرے اٹھنے کی دیر ہوتی، میرے اٹھنے کی دیر ہوتی کہ سارے شیاطین دائیں بائیں بھاگ جاتے، سارے شیاطین دائیں بائیں بھاگ جاتے، البتہ ایک شیطان اکیلا میرے پاس آتا اور مجھے کہتا یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ الغرض وہ مجھے ڈراتا، میں اسے تماچا مارتا وہ بھاگ جاتا، اور میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ میرے سامنے جل جایا کرتا۔ میں آج کرامت اس کے لیے آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں کہ آپ سمجھ سکیں کہ ولایت یوں ہی نہیں ملا کرتی، مقام یوں ہی نہیں ملا کرتا۔ جہاں عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے وہیں پر گناہوں کے بچنے کی وجہ سے بھی اللہ کے قرب کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پروردگار اس خوش نصیب کو بھی عطا فرماتا ہے جو خوش نصیب اپنے دامن کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک نہایت ہی بدصورت شخص میرے پاس آیا، اس سے بدبو آ رہی تھی اور کہنے لگا میں ابلیس ہوں، تیری خدمت کے لیے تیرے پاس آیا ہوں، تو نے مجھے تھکا دیا۔ جنگ ہو رہی ہے نا، جنگ چل رہی ہے، تو
اب غوث پاک نے اسے تھکا دیا، کوئی داؤ غوث پاک پر اس کا نہیں چل رہا. غوث پاک ہیں جو یاد الہی سے غافل نہیں ہوتے اور لگے ہوئے غوث پاک یاد الہی کے اندر، اور اس کی ہزار کاوشوں کے باوجود اس کے جال میں نہیں پھنستے اور اسے شکست ہو جاتی ہے تو کہتا ہے تو نے مجھے تھکا دیا. غوث پاک سے کہتا ہے اللہ اکبر، اور میرے چیلے چانٹوں کو عاجز کر دیا، یعنی میرے جتنے بھی چیلے ہیں وہ سب بھی عاجز آ گئے. میں نے اسے کہا سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس کے بھیجے پر پڑا، وہ زمین میں دھس گیا. پھر دوبارہ آگ کا شعلہ لیے ہوئے میرے پاس آیا اور میرا مقابلہ کرنے لگا. اچانک ایک مرد گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ایک تلوار دی اور ایڑیوں کے بل پر پیچھے ہٹ گیا. اب کہ میں نے اس شیطان کو دیکھا دور بیٹھا رو رہا ہے اور اپنے سر پر خاک ڈال رہا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے اے عبدالقادر میں تجھ سے نا امید ہو چکا ہوں، میں تجھ سے نا امید ہو چکا ہوں. میں نے کہا او لعین دور ہو، میں ہمیشہ تجھ سے ہوشیار رہتا ہوں. جملے پر غور کیجئے، غوث پاک فرماتے ہیں میں ہمیشہ تجھ سے ہوشیار رہتا ہوں. اس نے کہا میرے لیے یہ زیادہ سختی ہے مجھ پر منکشف ہوا کہ میرے ارد گرد مجھے پھنسانے کے لیے کئی رسیاں اور جال ہیں. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اب دیکھیے کیسے پھنساتا ہے. اب اس کو سنیے شیطان کیا کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. بتائے گا یہ دنیا کے مال ہیں جو تم جیسے لوگوں کو پھنسانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھنا، سختیوں سے مبلغین خاص طور پر یہ جملہ ذہن کے اندر محفوظ رکھیں، سختیوں سے دعوت کا کام جو نہیں چھوڑتا وہ دولت کے انبار کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ کر دین کا کام چھوڑ دیتا ہے. وہ جو غوث پاک نے فرمایا کہ ہر نبی کسی نہ کسی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوں. یہ جو غوث پاک نے فرمایا. اب کیا کہہ رہے ہیں غوث پاک؟ اب کیا فرما رہے ہیں غوث پاک؟ اللہ اکبر. اب سارا امر اللہ کے لیے ہو گیا. امر کے معنی کام، سارا کام اللہ کے لیے ہو گیا اور میں تنہا باقی رہ گیا. مطلب کیا ہے؟ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے اور غوث پاک فرماتے میں حضور کے قدم پر ہوں. اور حضور کیا فرماتے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اب بندہ کوئی کام اپنے لیے نہیں کرتا، جو بھی کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا چلا جاتا. پھر یہ کیفیت بنتی، لیکن آسان نہیں ہے. لیکن اگر کسی بندے کو اللہ سے محبت ہو جائے تو وہ بندہ پھر اللہ کی نافرمانی سے بچتا چلا جاتا ہے. اور ہزار شیطان کوشش کر لے کہ اسے بہکا دے، وہ بہکنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا رہتا ہے. اور میرے کریم کا وعدہ ہے جو اس سے مدد مانگے اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے. اور مدد کے لیے سب سے اہم جملہ اللہ اکبر قرآن مقدس میں جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا جو رب اپنے بندے کو پناہ مانگنے کا حکم دے اور بندہ پناہ مانگے اور مولا اسے پناہ نہ عطا فرمائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ کہتے کچھ ہیں دل میں کچھ ہوتا ہے. کہتے کچھ ہیں دل میں کچھ ہوتا ہے. توبہ بھی کرتے ہیں تو رسمی توبہ ہوتی ہے، دل سے اللہ ماشاءاللہ. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یاد رکھیں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان سے جنگ کی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان سے مقابلہ کیا. اور پروردگار کا یہ جو وعدہ ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان،
کہ بے شک میرے بندوں پر تیرا قابو نہیں ہوگا، تو غوث پاک نے شیطان سے بچ کر کے یہ واضح کر دیا کہ جن بندوں کے بارے میں قدرت نے فرمایا ہے ان بندوں میں میرا بھی شمار ہے، ان بندوں میں۔ تو غوث پاک اللہ کے ان منتخب بندوں میں ہیں جن بندوں کو اللہ عز و جل نے شیطان سے بچائے رکھا اور شیطان سے مقابلے کی طاقت عطا فرمائی۔ کرامتوں کا تذکرہ کرتا تو آپ کرامتیں تو سن لیتے اور عظمت دل میں بیٹھتی اور بیٹھنی بھی چاہیے، لیکن خاص طور پر مجھے یہ بات اس لیے عرض کرنی تھی کہ مقام غوثیت تک پہنچنے کے لیے غوث پاک نے کتنی بڑی قربانی دی، اور مولا نے ایسے بندوں کے حوالے سے قرآن میں کیا فرمایا ہے یہ بتانا مقصود تھا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب کسی کی کیفیت یہ ہو جائے، فرمایا گیا من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مردے کو اشارہ کرے تو زندہ ہو جائے۔ بس ایک جملہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، مجھے لمبے سفر کے لیے نکلنا ہے۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، ہمارا بیٹا سویا ہو، ہم نماز کے لیے اٹھانا چاہیں، ٹھوکر مارتے ہیں تو بھی بیٹا نہیں اٹھتا، پیر سے ٹھوکر مارتے ہیں تو زندہ بیٹا نیند سے نہیں اٹھتا، لیکن غوث پاک ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے، جس کا قدم ہی اللہ کی اطاعت میں اٹھتا ہو اور کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف قدم نہ بڑھتا ہو، اللہ اس کے قدموں میں یہ طاقت عطا کر دیتا ہے کہ وہ ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو حضور غوثیت معاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔